बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं तौसीफ़ सैयद। आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोब टीवी कनाडा पाकिस्तान। हमारा यूट्यूब चैनल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी करते हैं और कमेंट से भी हमें ज़रूर नवाजें। आज ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त 3 और 4 मई की दरमियानी रात कनाडा में रात के तकरीबन 12 बजे हैं और पाकिस्तान में 4 मई की सुबह 9 बज रहे हैं। अहम ख़बरों पर तबसरा भी हम करेंगे और कुछ ऐसी ख़बरें जो बहुत कम दूसरे मीडिया पर उनकी चर्चा की गई है या उन पे गुफ्तगू की गई है या तबसरा किया गया है, वो बहुत कम है। तो हम आपको कई एक्सक्लूसिव न्यूज़ भी आगाह करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी अमेरिका कल से, यानी जब आप पाकिस्तान में ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उसके दोपहर से आबनाए हरमस से फंसे हुए बहरी जहाज़ों को बाहर निकालने में मदद करेगा। यानी बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए जब वो मदद करेगा तो इसका सीधा सीधा मकसद है कि झड़प होने के इम्कान हैं। और अगर ईरान ने ज़रा सी भी आ, आगाज़ किया, जो कि उसका हक तो बनता है, लेकिन अमेरिका ग़ालिबन यही चाह रहा है कि वो आगाज़ करेंगे तो हम फिर जवाबी कार्रवाई करेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि जी ईरान, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका की भलाई के लिए हमने उन ममालिक को बताया कि हम उनके जहाज़ों को उन महदूद आबी रास्तों से महफूज तरीके से बाहर ले जाएंगे ताकि वो आज़ादाना और मौसर अंदाज में अपने कारोबार को जारी रख सकें। अब वो इधर से तो ईरान तो गुजरने नहीं दे रहा, और जो गुजर कर जाएंगे वो उनको वापस भेजने की कोशिश करेगा, या फिर वो जो वहाँ पर अमेरिका के ख्याल में जो बहरी जहाज़ फंसे हुए से मराद वहाँ रुके हुए हैं, तो उनको निकालने में मदद करेगा। वो ईरान उन जहाज़ों को मुमकिन है कि छोटी किश्तियों के ज़रिए निशाना बनाए और फिर अमेरिका के जो वहाँ पर जहाज़ हैं वो कार्रवाई करें, और कार्रवाई करेंगे तो ज़ाहिर है अमेरिका के पास तो वहाँ महदूद फ़ौज है और चंद जहाज़ हैं। ठीक है, उसके पास जदीद तरीन असला भी है वहाँ पे। ऐसे भी उसके पास बहरी जहाज़ हैं जिससे फ़ज़ाइया को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चूँकि ईरान के वो बिल्कुल नज़दीक है, तो ईरान की उस सिचुएशन में ज़्यादा पोजीशन बेहतर होगी। और अगर बात ये इस तरफ गई तो ज़ाहिर है एक नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब ट्रंप ने ये वाज़ेह नहीं किया कि वो किन ममालिक की बात कर रहे हैं। उन्होंने इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम करार दिया है और कहा है कि जी इस अमल में किसी भी किस्म की मुदाखलत हुई तो सख्ती से निपटा जाएगा। सख्ती से निपटा जाएगा का मुराद, अगर ईरान ने कोई उनको दोबारा इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, उनको ले जाने के लिए कोशिश की, तो ये छोटी एक झड़प शुरू हो सकती है और वो छोटी झड़प जो है बड़ी जंग में तब्दील ना हो जाए, इसका ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ये मेरा अपना ख़्याल है। और फरवरी में आपको मालूम होगा कि जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने इस अहम बहरी गुज़रगाह जो है अपना हरमज़ और उसकी आमदोरफ़्त को बहुत हद तक महदूद कर दिया है, और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी भी नाफिज कर रखी है। उधर ईरान के जो पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हैं अली नेक्जाद, उनका कहना है कि पार्लियामान से एक ऐसा कानून मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत अमरीकी और इसराइली जहाज़ों को आबनाए हरमज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। अब उनका कहना है कि जी आबनाए हरमज़ का मैंने दौरा भी किया था। उनके मुताबिक इस मुजवज़ा कानून के मुताबिक दीगर ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हरमज़ से गुजरने की इजाज़त होगी, ताहम उन्हें सर्विस, हिफाजत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और जहाज़ों की रहनुमाई के लिए फ़ीस अदा करनी होगी। अब जो जहाज़ फ़ीस अदा करेंगे उन्हें तो गुज़रने की इजाज़त होगी, लेकिन अमेरिका या अमेरिका के हामी या अमेरिका जिनको कहेगा वो फ़ीस अदा ना करें, या वो जहाज़ जो फ़ीस अदा कर चुके होंगे, अमेरिका उनके लिए सिचुएशन तब्दील करने की कोशिश करेगा। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा जो है उन्होंने कहा है कि जी ईरान से अपनाए हरमज़ को दोबारा खोलने और जौहरी प्रोग्राम तर्क करने का मुतालबा किया है।
اچھا، یورپ کے ممالک ایران سے تو جوہری پروگرام ترک کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن حیرت یہ ہے یہی مطالبہ اسرائیل سے نہیں کیا جاتا، یہی مطالبہ امریکہ سے نہیں کیا جاتا کہ آپ نے تو 2 مرتبہ اس کو استعمال بھی کیا ہے اور انسانیت کے آپ بہت بڑے ایک فوجی جرم میں ایز کنٹری آپ ملوث رہے ہیں، تو آپ مزید خود کیوں ایٹم بم بنا رہے ہیں؟ اور آپ کے پاس تو اس کی تعداد ہزاروں ہے، اب اس کو تو کم کرنے کی کوشش کریں، بلکہ پوری دنیا سے ہونا یہ چاہیے کہ مزید بنانے کے بجائے اور ممالک جن کے پاس ہیں وہ اپنی تعداد کو کم کریں اور آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنے کی طرف آئیں، نہ کہ لوگ بنانے کا سوچیں، کیونکہ دنیا کو آپ نے غیر محفوظ بنا دیا اور لوگ اپنی حفاظت کے لیے، یعنی ممالک جو ہے، پاکستان نے بھی اپنی حفاظت کے لیے بنایا، کیونکہ انڈیا نے 74 میں آپ کو پتا ہوگا انڈیا نے جوہری تجربے کیے تھے، اور پاکستان نے جب 98 میں انڈیا نے کیے تو پاکستان مجبور تھا یہ جوہری تجربہ کرنے کے لیے۔ تو جرمن وزیر خارجہ تو بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میری بات ہوئی ہے ایرانی ہم منصب سے، عباس عراقچی سے، اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ ابنائے ارمس کو دوبارہ کھولے، اپنے جوہری پروگرام کو ترک کر دیں۔ کوئی کنٹری یہ بھی کہے کہ میں نے خاص طور پر یورپ کے جن ممالک کے پاس ایٹم بم ہے انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے آج سے اپنے مزید جوہری بم بنانے سے خود ساختہ پابندی عائد کر لی، اور ہم نہ تو بنائیں گے اور نہ ہمارا ارادہ ہے، اور ہم اس کی تعداد میں کمی کے لیے سب سے پہلے خود آغاز کریں گے، اور پھر دنیا بھر سے، جیسے جرمن وزیر خارجہ کو کہنا چاہیے کہ جی ہمارے پاس جو تعداد ہے ہم اس میں کمی لائیں گے، پھر روس کو بھی کہیں گے، امریکہ کو بھی کہا جائے، فرانس کو بھی کہا جائے، برطانیہ کو بھی کہا جائے، اسرائیل کو بھی کہا جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے، اور پھر صرف ایران کو، کیونکہ وہ مسلم ملک ہونے کے ناطے اور اسرائیل کے قریب ہونے کے ناطے سب اس کے ہمدرد ہیں، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جرمنی مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل کی حمایت کرتا ہے۔ وہ تو سب کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہمت کی تھی اطالوی وزیر اعظم نے اسپین کے، اور ہنگری میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جی وہاں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پہ حکومت، ایک قسم کا لوگوں نے ووٹوں سے حکومت کا تختہ الٹ دیا، وہاں پہ تو لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت یافتہ جماعت کو تو بہت بری طرح شکست دی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیانیہ ہے وہ تو پڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب متحدہ امارات کے اوپیک سے نکلنے کے بعد اوپیک ممالک کا تیل پیداوار میں یومیہ 1,88,000 بیرل پیداوار ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ظاہر ہے وہ یو اے ای نے اوپیک ممالک سے نکلنے کی وجہ یہی بتائی ہے کہ اس کو مالی طور پر فائدہ ہوگا، اور اس کو اس کے اوپیک ممالک کے ساتھ رہنے سے ذاتی طور پر تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اوپیک کے مطابق 7 رکن ممالک جیسے سعودیہ ہے، روس ہے، عراق ہے، کویت ہے، قازقستان ہے، الجزائر ہے اور عمان نے تیل پیداوار میں ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ جون 2026 سے نافذ ہوگی، یعنی اگلے مہینے سے یہ نافذ ہو رہی ہے۔ ادھر انٹرنیشنل ایران کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کے سربراہ نے کہا کہ ابنائے ارمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ ابنائے ارمز خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے فریب دینے والے بیانات سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ابنائے ارمز اور خلیج فارس کے معاملات میں بیان بازی کی گنجائش نہیں ہے۔ ادھر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ذرائع کے مطابق خیرپور نامی ایک جہاز 8 کروڑ لیٹر ڈیزل لے کر ابنائے ارمز 3 دن پہلے وہاں سے گزر گیا تھا، اور وہ بتایا گیا کہ سفر کے دوران جہاز جزیرہ عبور کر کے اور بے کی جانب رواں دورہ، جبکہ بعد ازاں اس جہاز کے جو کپتان ہیں انہوں نے جہاز کا رخ کراچی پورٹ کی جانب موڑ دیا، اور حالیہ ایران امریکہ کشیدگی کے باوجود پاکستانی جہاز کو
محفوظ راستہ فراہم کیا گیا۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ برطانیہ کی میری ٹائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران کے قریب بلک کیریئر جہاز پر متعدد چھوٹی کشتیوں کے حملے کی اطلاعات ملی ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ممکنات میں ہے، تو ابھی یہ خبر کچھ ہی دیر پہلے مختلف میڈیا پر آئی ہے کہ میری ٹائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ جہاز ایران کے علاقے سیرک کے مغرب میں 11 نوٹیکل مائلز پر شمال کی طرف جا رہا تھا۔ جہاز پر حملے میں تمام عملہ محفوظ رہا ہے۔ دوسری جانب ایک ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ اپریل کے مہینے میں ایران سے خام تیل سے بھرے ہوئے 25 ٹینکر روانہ ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان میں سے 7 ٹینکرز کو امریکہ نے بحیرہ عرب میں روک کر واپس ایران کی جانب موڑ دیا۔ 2 ٹینکرز کو بحیرہ ہند میں ضبط کیا گیا، جبکہ ایک ٹینکر مشرق بعید تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ ویب سائٹ کے مطابق باقی 15 ٹینکر جو ماہ کے ابتدائی حصے میں روانہ ہوئے تھے اپنے طے شدہ مقامات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ صورتحال ایک طرف امریکی پابندیوں کے نفاذ کی عکاسی کرتی ہے، تو دوسری جانب یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ایران اب بھی مختلف طریقوں سے اپنی تیل کی برآمدات جاری رکھنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ مختلف ٹیکٹس کے ذریعے ایران جو ہے اپنی برآمدات اس نے جاری رکھی ہوئی ہے، اور ایران کی جانب سے امریکہ کو بھیجے گئے مجوزہ امن منصوبے کی نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور میڈیا کے مطابق ایران کے مجوزہ منصوبے میں 3 اہم مراحل شامل ہیں۔ جنگ بندی کو کم از کم 30 دنوں میں جنگ کے مکمل خاتمے تبدیل کرنے کی تجویز ہے، اور امن منصوبے میں عدم جارحیت کا عہد شامل ہے۔ اسرائیل بھی اس کا حصہ ہوگا۔ جنگ دوبارہ شروع نہ کرنے اور مشرق وسطیٰ میں لڑائی کا خاتمہ یقینی بنانے کی بھی تجویز ہے۔ میڈیا کے مطابق پہلے مرحلے میں ابنائے ہرمز کو بتدریج کھولنا اور ایرانی بندرگاہوں پر امریکی محاصرہ ختم کرنے کی تجویز شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کو سمندری بارودی سرنگوں کی صفائی کی ذمہ داری سنبھالنا بھی تجویز میں شامل ہے۔ ایران کی جانب سے دوسرے مرحلے میں ایران کو مقررہ وقت کے بعد یورینیم افزودگی کی اجازت کی تجویز بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کو زیرو اسٹوریج اصول کے تحت 3.6% یورینیم افزودگی کی اجازت کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ ادھر دریائے چناب میں پانی کی آمد میں بڑی کمی کے معاملے پر پاکستان نے بھارت سے وضاحت طلب کی ہے۔ دیکھیں، دریائے چناب میں ملالہ کے مقام پر پانی کی جو کمی ہے سنتاس معاہدے کی شقوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدے کی کھلی یہ خلاف ورزی ہے۔ بھارت پہلے بھی ایسا کرتا رہا ہے، اور پاکستانی انڈس واٹر کمشنر نے بھارتی ہم منصب سے تفصیلات طلب کی ہیں، اور بھارتی انڈس واٹر کمشنر سے ملالہ کے مقام پر پانی کی آمد میں بڑی کمی کی وضاحت کا کہا گیا ہے۔ خیال رہے کہ بھارت کی جانب سے دریائے چناب میں پانی کی آمد میں بڑی کمی کر دی گئی ہے، اور گزشتہ روز کے مقابلے میں دریائے چناب میں پانی کی آمد میں تقریباً 11,900 کیوسک کمی ریکارڈ کی گئی، اور ہیڈ ملالہ کے مقام پر بھی دریائے چناب میں پانی کی کمی 9,000 کیوسک رہ گئی ہے۔ تو بھارت یہ آبی جارحیت پر اترا ہوا ہے، اور پاکستان کو ظاہر انٹرنیشنل جو قوانین ہیں اس کے تحت اور عالمی اداروں یا جن کی گارنٹی تھی، خاص طور پر ورلڈ بینک، ان سے اس حوالے سے بات کرنی چاہیے، ورنہ پاکستان کے لیے ظاہر ہے جو کھیتی باڑی کے لیے اور جو کاشتکاری کے لیے زرعی مقاصد کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر مختلف یوٹیوبرز نے، مختلف پی ٹی آئی کے ہمدردوں نے، مختلف مسلم لیگ کے چاہنے والوں نے یا دوسرے لوگوں نے اس خبر کو کافی پھیلایا ہے۔ خاص طور پر جو عمران خان کی سابقہ اہلیہ ہیں، وہ اب چونکہ ان کی اہلیہ نہیں ہیں، ان کا ان سے رشتہ نہیں ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ پھر بھی چونکہ جوڑا جاتا ہے، تو خبر بھی ظاہر ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں انہوں نے ایک نیا شریک حیات جو ہے اس کے ساتھ پہلے منگنی کی ہے، اور اس کے بعد شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ کیمرون اوریلی بتایا گیا ہے کہ یہ ایک یہودی نژاد ہے، اور وہ اپنا زیادہ تر وقت سوئٹزرلینڈ اور مغربی لندن میں اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ گزارنے آتے ہیں۔ ان کی عمر 62 سال ہے، جبکہ جمائمہ تقریباً 53 سال کی ہیں، اور جمائمہ گولڈ سمتھ کے بیٹے قاسم اور سلمان
جو اپنی مطلقہ ماں اور جو ان کی آنجیانی نانی کے ساتھ لندن میں رہتے تھے، ان کی طرف سے اس بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے انگلینڈ میں یا یورپی ممالک میں، کینیڈا، امریکہ میں یہ ہر شخص کا ایک اپنا ذاتی اقدام ہوتا ہے۔ پاکستان میں چونکہ سیاست کے حوالے سے عمران خان کی بہت بڑی فین فالوئنگ بھی ہے، چاہنے والے بھی ہیں، جماعت کے بھی لوگ ہیں، وہ ان سے اگر کسی حوالے سے بات کریں گے تو وہ تو اس کو ان کا ذاتی فعل قرار دیں گے، اور بات صحیح بھی ہے، لیکن جو مخالفین ہیں وہ اس کو کسی اور اینگل سے، یعنی منفی سوچ کو پروموٹ کریں گے، یا تو وہ کہیں گے جی جمائمہ کے جو متعدد رومانس ہوئے اور اس میں ایک سال کے اندر اندر وہاں کا چونکہ کلچر ہے تو وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہیں، اور عمران خان کو اس حوالے سے اٹیچ کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کی اب جو اہلیہ ہیں وہ بشریٰ ہیں، بشریٰ بی بی کے ساتھ کئی سال ہو گئے ان کی شادی کو، تو سوشل میڈیا پر اس پر بہت زیادہ شور کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ پی ٹی آئی کے شدید ناقد اور مخالفین ہیں وہ ایسے جملے استعمال کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان جملوں کو قطعی طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کی بھی کوئی اس طرح کے ذاتی افعال ہوں اس پر تنقید کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ ان کے رشتے میں نہیں ہے، اور اس کو سیاست سے جوڑ دینا یا سیاسی پارٹی سے جوڑ دینا یا ایک پارٹی کے لیڈر سے جوڑ دینا یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے، اور یہ خبر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، اور چونکہ وہ ایک سابق پاکستان کے وزیر اعظم کی سابق اہلیہ ہیں تو اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ باقی 2 دن پہلے یوم آزادی صحافت پوری دنیا میں منایا گیا، پاکستان میں بھی منایا گیا، لیکن پاکستان میں جو صحافتی کمیٹیاں انہوں نے کہا کہ جی صحافت کے لیے یہ سال انتہائی مشکل اور چیلنجنگ رہا۔ آصف زرداری صاحب جو ہیں صدر پاکستان، انہوں نے بھی کہا جی بطور ریاست صحافت کی آزادی کے لیے ہم پرعزم ہیں، یعنی ایک طرف صحافی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ترین سال تھا، کتنے صحافیوں کو گرفتار کیا، کتنوں کو سزائیں دیں، کتنے لوگوں کو بلا وجہ گرفتار کیا گیا، جبکہ صدر اور ظاہر ہے وزیر اطلاعات اور دوسرے ہمارے جو وزراء ہیں، حکومتیں ہیں، وہ تو کہیں گے کہ جی ہم نے تو صحافیوں کو بہت زیادہ آزادی دی بھی ہے اور ہم پرعزم ہیں مستقبل میں بھی ان کو صحافتی آزادی دینے کے، لیکن پوری دنیا میں جو ہے صحافیوں، ایڈیٹرز، میڈیا جو ورکرز ہیں، پروفیشنل ہیں، انہوں نے مشکل وقت بھی گزارا ہے، اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے میڈیا نے ہی قربانیاں دی ہیں، حکومتوں کا اس میں کوئی کردار نظر نہیں آتا، خاص طور پر پاکستان میں، کیونکہ لوگوں نے صحافیوں نے، میڈیا کے ورکرز نے مشکل حالات کا سامنا کیا ہے، اور دیکھا جائے تو جی آزاد، محفوظ اور ذمہ دارانہ صحافت جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا ایک اہم ستون ہوتا ہے، بلکہ چوتھا ستون ہے، اور سچ کی فراہمی میں صحافیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بر وقت اور درست معلومات فراہم کر کے لوگوں کو، ریاستی اداروں کو اور جو احتساب کرنے والے اداروں کو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور جو پرامن مستقبل جو ہے وہ اپنی نئے آنے والی نسل کو دینے کے لیے صحافیوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور جو جدید دنیا میں سچائی کا انحصار ہے ان لوگوں پر ہے جو اسے تلاش کرنے اور اس کی تصدیق کرنے اور اسے منظر عام پر لانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ سچ کی تلاش ہماری بھی کوشش صرف سچ کی تلاش ہے، حق کی تلاش ہے، پازیٹیوٹی کی تلاش ہے، اور پازیٹیو اور ملک کے حوالے سے جتنی زیادہ پازیٹیو خبریں ریلیٹڈ ہوں پاکستان کی وہ ہم دینے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ سچ کے اس سفر میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اردو گلوب ٹی وی کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور ہمیں اپنی
رائے سے بھی نوازیں اور کومنٹ ضرور دیں۔ توصیف سید کو یہیں پہ دیں اجازت، آپ سے پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔